बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जो कौमी सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ है उस पर बहुत ज़्यादा बहस जारी है और उसे इस हवाले से अहमियत दी जा रही है कि इसमें बहुत अहम बुनियादी फ़ैसले किए गए हैं जिनका ताल्लुक़ कौमी सलामती और कौमी मफाद से है। हालांकि अभी इसमें कोई फ़ैसला नहीं किया गया, सिर्फ राय ली गई है। और जो बात सामने उभर कर आई है वो ये है कि अमेरिका के पास एक मुआहदे के तहत पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने का हक़ है और वो इस हक़ को ज़ाहिर इस्तेमाल करेगा और अफ़गानिस्तान की जंग में वो ड्रोन हमले करेगा और इन ड्रोन हमलों का भुगतान पाकिस्तान को अदा करना पड़ेगा। और नाज़रीन, ये जो मुआहदा था अमेरिका को हवाई कॉरिडोर देने का, ये किसी पार्लियामेंट ने नहीं किया था, किसी हुकूमत ने नहीं किया था। एक गासिब और डाकू ने पाकिस्तान के किरदार पर कब्ज़ा करने के बाद गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर ये किया था और वतन फरोशी का एक बाप रकम किया था। तो बहरहाल इस मीटिंग में जो लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि कुछ फ़ैसले हुए हैं, तो ज़ाहिर है उनकी ये राय है कि फ़ैसले उसमें हुए हैं। फ़ैसले या तो हो चुके हैं या फिर होने हैं, लेकिन इस मुलाकात की जो असल अहमियत है वो हमारी सियासी ज़िंदगी, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के हवाले से उससे 5-6 बहुत अहम नताइज हम अख़ज़ कर सकते हैं जो बहुत माने खेज़ है और एक तब्दीली की तमहीद है। यानी उसमें पहली बात तो यह है कि इस इजलास की ज़रूरत इसलिए महसूस की गई कि आने वाले ख़तरात बेइंतहा ज़्यादा हैं और हमारे शायद काबू और सकत से बाहर हो सकते हैं, जिसकी तफसील के लिए मैं किसी दिन अलग से भी इलाक़ करूँगा। तो फ़ौज ने ये ज़ाहिर है ये महसूस किया कि ये मामलात जो हैं अब काबू से बाहर हो रहे हैं और बिगाड़ बहुत बढ़ रहा है, तो उन्होंने सियासतदानों को मशवरे की हद तक तस्लीम कर लिया है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहला वाक़या है कि सियासतदानों का वजूद इस तरह से तस्लीम किया गया है। और दूसरी बात यह है कि इसमें फ़ौज ने ये कहा कि पाकिस्तान इस वक्त किसी इंतशार का मुतहम्मल नहीं हो सकता, इसलिए ये जो तक़सीम करने वाली सियासत है, तफ़रक़ा पैदा करने वाली सियासत है, इसको ख़त्म किया जाए। तो नाज़रीन, इसका सबसे बड़ा मुखातब कौन है? अपोजिशन तो नहीं है, क्योंकि अपोजिशन तो कुछ कर ही नहीं रही है। तक़सीम की सियासत इमरान खान कर रहा है, नफ़रत की तफ़रक़े की सियासत इमरान खान कर रहा है और वो दिन रात अपोजिशन को गालियाँ देता है, उन पर इल्ज़ामात लगाता है, ऐसे इल्ज़ामात जिसके उसके पास कोई सबूत नहीं है। और उसने नफ़रत का एक कल्चर पैदा कर दिया है। अपोजिशन के लीडरों के ख़िलाफ़ एक मीडिया कैंपेन चलती है, टीवी पर चलती है, बयानात के ज़रिए चलती है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनते हैं और अपोजिशन लीडरों को और इख्तिलाफ़ करने वालों को माँ और बहन की नंगी गालियाँ दी जाती हैं, और ऐसी गालियाँ जो इससे पहले हमारे बाज़ारी ज़ख़ीरा अल्फाज में मौजूद नहीं थी। तो इस का मुखातब तो इमरान खान है। क्या इमरान खान इस मशवरे को कबूल करेगा? मुझे नहीं लगता वो कबूल करेगा। बहरहाल इस मीटिंग से ये नतीजा बरामद हुआ कि फ़ौज ने सियासतदानों के वजूद को तस्लीम कर लिया है किसी हद तक, और किसी हद तक ये बात भी मान ली है कि पार्लियामेंट जो है कोई एक अहम इदारा है और जमहूरियत को कुछ ना कुछ गुंजाइश देनी चाहिए। जमहूरियत और सियासतदानों को और पार्लियामेंट को कुछ ना कुछ गुंजाइश देने की ये बात हमारे सियासी कल्चर में मुक़्तदर इदारों की तरफ से पहली मरतबा तस्लीम की गई है और ये एक बड़ा वाक़या है। अगर इसको हम जौहरी तब्दीली ना कहें तो कम से कम कॉस्मेटिक तब्दीली भी हम नहीं कह सकते, ये किसी न किसी तब्दीली की तमहीद है। और इससे उस सोच को भी ज़ख्म पहुँचेगी जो पिछले 2-2.5 साल से ज़ाहिर की जा रही थी, सिर्फ पीटीआई की तरफ से नहीं बल्कि पीटीआई के हामी ताकतवर लोगों की तरफ से भी, कि पाकिस्तान में इख्तिलाफ राय रखने वालों को ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं, उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इतने 60,000 आदमी कत्ल कर दिए जाएँ या 10,000 आदमी कत्ल कर दिए जाएँ, इस तरह के प्लान बन रहे थे। तो वो जब ये फ़ौज ने अब ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमें तफ़र्क़े की सियासत जो है वो बारा नहीं खाती और इससे निजात हासिल करना होगी, तो ज़ाहिर है कि ये 60,000 या 10,000 अफ़राद को कत्ल करके अपोजिशन को ख़त्म करके नेस्तनाबूद करने का, हर इख्तिलाफ़ राय का वजूद महव कर देने का जो प्लान था, कुछ लोगों के ज़हन में पनप रहा था, उसको भी ज़ख्म पहुँचेगी। फ़ौज की इस यकीन दहानी का खैर मकदम करना चाहिए कि पाकिस्तान के कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं होगा। ये एक अच्छा ऐलान है, लेकिन अवामी सतह पर और बल्कि सियासतदानों की सतह पर इस पर
کوئی حتمی طور پر ایسی اطلاعات نہیں ہے کہ انہوں نے اس پر اعتبار کر لیا ہو. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ یہ ہے کہ وہ گو موقع کی صورتحال میں ہے کہ ہم کیا کہیں. اور اس کی وجہ ہے، جینون وجہ ہے کہ ماضی میں بھی ہر فوجی آمر نے یہی کہا کہ قومی مفادات پر سمجھوتہ نہیں ہوگا، اور ہر فوجی آمر نے ملکی مفادات کا سودا کیا. ایوب خان نے کیا، ضیاء الحق نے کیا، اور مشرف نے سب سے بڑھ کر کیا. اور یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مشرف نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کو امریکہ کے ہاتھ بیچ دیا جائے اور پاکستان کی ہوائی اڈے، راہداری اور ہر چیز پاکستانی، جس کو ہم بہت برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں، اس فیصلے کی عمران خان واحد لیڈر تھا جس نے تعریف کی تھی، حمایت بھی کی تھی. اور اس کا ویڈیو کلپ جس کا میرے ذہن میں نہیں تھا، وہ اب سوشل میڈیا پر آ گیا ہے، جس میں وہ انگریزی زبان میں کسی اخبار نویس کو بتا رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں مشرف نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ بہترین فیصلہ ہے اور واحد قومی مفاد میں قابل عمل فیصلہ. اس کی تعریفیں کر رہے ہیں یہ عمران خان صاحب، جو اب کہتے ہیں کہ میں نے مشرف کی مخالفت کی تھی. ناظرین، ایک بات جو سامنے آنی چاہیے، جس پر تبصرہ مہذب انداز میں، مؤدب انداز میں کیا جانا چاہیے، کہ جمہوری ملکوں میں اس طرح کی کانفرنس بلانے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ جمہوری ملکوں میں جب کرائسس آتے ہیں، جب کسی دشمن ملک سے جنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا کوئی اقتصادی بحران ہوتا ہے، یا کسی بھی قسم کی ایسی ایمرجنسی جس طرح کے خطرات کا پاکستان کو سامنا ہے، اس طرح کے خطرات ابھر کر سامنے آتے ہیں، تو وہاں ایک خودکار نظام ہوتا ہے، جمہوریت ہوتی ہے، پارلیمنٹ ہوتی ہے. پارلیمنٹ فیصلے کرتی ہے جس میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے، حکومت بھی ہوتی ہے. اور اس وقت فیصلے کرتے وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان یہ فاصلہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں، بلکہ قومی مفاد کے حوالے سے دونوں اپنی ذمہ داری یکساں محسوس کرتے ہوئے مشورہ کرتے ہیں. پارلیمنٹ ایک فیصلہ ساز کردار ادا کرتی ہے، اور پھر وزیر اعظم اس کی کابینہ ایک حتمی فیصلہ لے کر اس پر عمل کر دیتے ہیں. اس طرح کی ملوث کہ فوج سیاستدانوں کو بلائے اور ان سے مشورہ کرے کہ ان کی کریے، اس طرح کی سوچ کبھی آپ نے کسی جمہوری ملک میں اس کی مثال نہیں دیکھی ہوگی. امریکہ ہو یا برطانیہ ہو، جنگ عظیم کے شکار ہوئے یہ ملک، فرانس اور ہمارے پڑوس میں بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، وہاں پارلیمنٹ ہے، حکومت فیصلے کرتی ہے، سارے جو بھی بحران ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، حکومت اس کو حل کرتی ہے. اور یہ اسی طرح کا ایک خودکار نظام ہے جو جمہوری ملکوں میں. پاکستان میں سارے بحران پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ یہاں جمہوریت کو کفر اور غداری سمجھا گیا، اور جمہوریت کے لیے کام کرنے والے کو یا پھانسی دے دی گئی، یا جلا وطن کر دیا گیا، یا اس کا نام ہی گالی بنا دیا گیا. تو یہ جو آخری کوشش تھی، اس وقت ہم جن مصیبتوں کے نرغے میں ہیں، اس کا ذمہ دار وہ فیصلہ ہے جو 2014 میں کیا گیا، اور جس پر عمل درآمد 4 سال بعد یعنی 2017 یا 18 میں ہوا، اور جس کے تحت پاناما کا اسکینڈل گھڑا گیا، اور جس کے تحت عدلیہ کو اپوزیشن کے خاتمے کے لیے استعمال کیا گیا، اور ایک بہت بڑا میگا الیکشن تھیفٹ کیا گیا. یعنی اس کو ہم اگر عربی میں کہیں تو یہ کہیں گے کہ السرقۃ العظمیٰ. یہ سرقہ عظمیٰ جو ہے ان ساری مصیبتوں کی جڑ ہے. استحکام پیدا کرنے کا سب سے بڑا اور سب سے مفید اور بلکہ واحد حل یہ ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کو اجازت دی جائے کہ وہ ملکی نظام چلا سکے. آج کل کی جو میٹنگ ہوئی تھی، اس نے یہ بات پھر واضح کر دی ہے کہ نظام کوئی اور چلا رہا ہے. اس کی جھلکیاں آپ نے سنی ہوگی. مثلاً مشاہد حسین نے مخاطب ہوتے ہوئے چیئر سے یہ کہا کہ فوجی قیادت سے یہ کہا کہ مسلم لیگ نون پر ذرا ہاتھ ہولا رکھے. کسی نے کسی کی رہائی کا مطالبہ کیا، کسی نے کوئی لچک دینے کا مطالبہ کیا، کسی نے فوج کی پکٹیں وہاں سے ہٹانے کا مطالبہ کیا. یعنی وہ تمام کام جو دنیا میں حکومتیں کرتی ہیں، وہ سارے مطالبات کل کے اجلاس میں، جن کی تفصیلات آپ نے مختلف بلاگز میں، اخبارات میں، اندرونی کہانیوں کی شکل میں ساری پڑھ لی ہوں گی، تو وہ جب سارے مطالبات فوج سے کیے جا رہے ہیں کہ فوج یہ کرے، فوج وہ کرے، فوج یہ کرے، فوج وہ کرے، فلاں کو رہا کرے، مقدمات ختم کرے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں حکومت جو ہے وہ صرف ایک پردہ ہے، اور پیچھے نظام حکومت چلانے والے کچھ اور لوگ ہیں. پاکستان کی بہتری اور دنیا کی کسی بھی ملک کی بہتری ہے اسی میں ہے کہ اس میں جمہوریت کو چلنے کا موقع دیا جائے اور پارلیمنٹ پر اعتماد کیا جائے. دنیا کے 250 ممالک میں پارلیمنٹ سارے فیصلے کرتی ہے، اور کہیں سے یہ کبھی خبر نہیں آئی کہ پارلیمنٹ نے کوئی بہت بڑا بلنڈر مار دیا ہو
صرف پاکستان ہی ایسا ملک کیوں ہے یا برما ہی ایسا ملک کیوں ہے جہاں پارلیمنٹ کو کام کرنے کی اجازت نہیں، اور جو یہ ایسا مطالبہ کرے کہ پارلیمنٹ کو کام کرنے دیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تم غدار ہو، تم اداروں پر تنقید کرتے ہو، تم دشمن کے مفادات پورے کر رہے ہو۔ تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح کے مطالبات کیے وہی دراصل ملک کے خیر خواہ تھے، کیونکہ اگر ان کے مشوروں پر عمل ہوتا تو یہ سارے کام نہ ہوتے، نہ بنگلہ دیش علیحدہ ہوتا، نہ کشمیر کا مسئلہ خراب ہوتا، نہ افغانستان میں پاکستان کے لیے خطرات پنپتے، جہاں اس وقت خود ہم ادارے اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان میں افغانستان میں طالبان کی حکومت بن گئی تو خطرہ ہوگا۔ اور خطرہ صرف طالبان نہیں، یہ ایک بڑی دردناک اور تلخ اور کڑوی بات ہے کہ افغانستان میں اگر طالبان کی حکومت بنتی ہے تو وہ پاکستان کی مخالف ہو گئی، اگر اشرف غنی اور سیکولر جمہوری لبرل عناصر مل کر حکومت بناتے ہیں تو وہ بھی پاکستان کے خلاف ہوگی، اور اگر وہاں خانہ جنگی ہوتی ہے تو اس خانہ جنگی کا بھی سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا۔ ناظرین، یہ جو سوچ ہے کہ تفرقے والے کی سیاست نہیں ہونی چاہیے بہت اچھی اور قابل تعریف ہے، لیکن کیا عمران خان اسے قبول کرے گا؟ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ جب جنرل باجوہ یہ مشورہ دے رہے تھے کہ تفرقے کی سیاست ختم کی جائے تو عین اسی وقت عمران خان یہ ایک انٹرویو میں غیر ملکی چینی اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ چین کا نظام جمہوریت سے بہتر ہے۔ چین کے نظام کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو نیست و نابود کر دیا جائے اور پاکستان میں ون پارٹی سسٹم نافذ کر دیا جائے، جو پاکستان کے کلچر کے لحاظ سے پاکستان کو تباہ کرنے کے مترادف ہے، اور پاکستان کو 4 ٹکڑوں میں 4 ملکوں میں بانٹنے کا پلان ہے۔ تو عمران خان کی سوچ تو یہ ہے۔ ناظرین، شکوک و شبہات جو ہیں وہ بدستور موجود ہیں، اور ان کو اس بات سے تقویت ملتی ہے کہ 3 دن ہو گئے، چوتھا دن آج یہ چوتھا دن ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت جو ختم کر کے بھارت نے اسے اندر اپنے ضم کیا ہے، جس کو عوامی زبان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا سودا کر لیا گیا ہے، تو یہ اقدام مودی نے عمران خان کے ساتھ ساز باز کے ذریعے اٹھایا۔ یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا بیان تھا، انٹرویو تھا کہ عمران خان کی مودی سے پوری ساز باز تھی مقبوضہ کشمیر کو بھارت کے حوالے کر دینے کی، اور آج چوتھا دن ہے عمران خان اس کی تردید نہیں کر رہا۔ عمران خان بھی تردید نہیں کر رہا، کسی اور طرف سے بھی تردید نہیں آ رہی۔ تو جب تک یہ صورتحال واضح نہیں ہوگی، شکوک و شبہات کے سائے قائم رہیں گے، اور یہ جو اہم باتیں میں نے کی ہیں یہ تاریخ کا حصہ بننے والی ہیں، اور اس میں ایک مثبت بات جو ہمیں نظر آئی وہ میں نے عرض کر دی کہ ایک تبدیلی کی گنجائش پیدا ہوئی ہے کہ شاید پاکستان جمہوری پٹری پر پھر سے چڑھ جائے۔ تو آخر میں صرف ایک سطر اسپیکر کے لیے، جس نے آج پھر یہ شرمناک جھوٹ بولا ہے کہ عمران خان اس لیے نہیں آیا پارلیمانی کمیٹی میں کہ شہباز شریف نے یا اپوزیشن کے کچھ دوسرے لیڈروں نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر عمران خان آئے گا تو پھر ہم نہیں آئیں گے۔ یہ بات کسی نے نہیں کہی، کوئی اس کا ریکارڈ نہیں ہے اگر اس کے بعد، لیکن اسپیکر صاحب اسد قیصر صاحب جن کے لیے جھوٹ بولنا ایسا ہی ہے جیسا پیاسے کے لیے وہ ٹاگٹ پانی پینا۔ ناظرین، اسی پر خدا حافظ۔